बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ व मा मिन दाब्बा। इंट्रोडक्शन। इस सूरह को अल्लाह ताला ने कहा है अहसनुल क़सस, सबसे खूबसूरत किस्सा। हज़रत यूसुफ और सूरह यूसुफ और सूरह तौहा एक दूसरे के बहुत करीब है। इन दोनों सूरतों में यहूदियों के दो सवालों के जवाब है। हज़रत यकूब कितने बेटे थे, वो मिस्र में शाम से क्या करने आए थे। इन सवालों के जवाब में सूरह यूसुफ नाज़िल हुई। मिस्र में आए जवाब सूरह यूसुफ में, और छोड़कर जाने का जवाब तौहा में। कुरान की मुख्तलिफ सूरतों में एक से ज़्यादा वाक़यात हैं। सूरह यूसुफ कुरान की वाहिद सूरह है जिसमें एक ही वाक़या बयान किया गया है। यूसुफ की मेराज जेल में, वहाँ हिकमत दानाई और पैगम्बरी और ख्वाबों की ताबीर का इल्म मिला और बातों की तह तक पहुँचना। जो हिकमतें और खूबसूरती इस किस्से में है वो इससे पहले कुरान में है ही नहीं है। दो बातें सूरह में हैं, एक खूबसूरती और दूसरी हकीकत की पहचान। सारी जिंदगी के हालात जानने के लिए इस किस्सा से हमें रहनुमाई मिलेगी। ये पहला दर्स है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हमारे लिए मोहब्बत से बात करने का है। मोहब्बत से बात करना बाप से सीखा जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप ने ऐसी तरबियत दी कि वो बाप बात करते हैं कि प्यारे बाजान, मुझे ख्वाब आया है। तो यहाँ पता चलता है कि मोहब्बत की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर है। पहली अल्फाज से इज़हार करना, दूसरा खिदमत करना, तीसरा तोहफे देना, मिलना, मुसाफा करना, मुआनका, प्यार करना, दिल में जगह बनाना। यानी क्योंकि इस्लाम दीन की बुनियाद जो मोहब्बत पर है, तो ये 5 चीज़ों से इसके इज़हार से ये मोहब्बत मुकम्मल होती है, दिलों को जीत लेती है। अगर इस किस्सा की हिदायत का इल्म ना होता तो आप कुछ ना जानते। इसके अंदर हिकमत व दानाई, सब्र, तवक्कुल का पैगाम है। इसके अंदर जो हीरे जवाहरात हैं वो हमारी जिंदगियों को मज़य्यन करने वाले हैं। ये कि तकदीर के आगे तदबीर के पर चलते हैं। हक हमेशा गालिब आकर रहता है। जुल्म व ज़्यादती करने वाले के लिए शर्मिंदगी और पस्ती है। और ये कि अल्लाह के बंदे मुख्तलिफ एंगल से पहचाने जाते हैं। अजीम लोगों का शेवा दरगुजर करना और मुआफ करना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने मिस्र की सुपर पावर में दीन का काम लेना था। हज़रत यूसुफ की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी इनकी जुबान पर शिकवा नहीं आया। यूसुफ एक बाकरदार जवान की हैसियत से सामने आए। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में कशिश रखी है। यहाँ वो इश्क का शिकार हुए। औरतों की बेपर्दगी मर्दों को बेगैरत बना देती है। यूसुफ का किरदार एक रोल मॉडल है। हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। इसलिए हजरत यकूब ने हजरत यूसुफ से फरमाया, ख्वाब भाइयों को ना बताना। बुरी नजर और हसद से बचने की दुआएं करते रहना चाहिए। दुखों मुसीबतों में इम्तिहान का पता चलता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेटे की मौत की खबर सुनकर अंदर से टूट तो गए, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी अरूज व ज़वाल का शिकार रहे। अपनी ताबेदारी की वजह से अपने बाप के बहुत प्यारे थे। बाप की मोहब्बत से निकाल कर तकदीर ने कुएं में डाल दिया। बाप की मोहब्बत में भी मोहसन थे, भाइयों की ज्यादती पर भी मोहसन थे। कुएं में गिराए गए तो भी वो मोहसन थे। हर किस्सा का कोई खास मकसद होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने फसाद किया, उनके कत्ल के प्रोग्राम बनाए। आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम गालिब हुए और उन्हें सबको माफ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाइयों ने फसाद बर्पा किया, उनको कत्ल की कोशिश की। फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कुछ कहा जो यूसुफ ने कहा था, ला तसरीब अलैकुम यौम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर एक बात कॉमन है, दोनों को हिजरत पर मजबूर अपनों ने किया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ये उस किताब की आयत है जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। हमने इसे नाज़िल किया है
قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرایا میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ ابھی کفار مکہ نے بہت سی چالیں جو چلی، ان میں ایک یہ تھی کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا سوال کیا جائے پورا مجمع میں بلا کر کے، تو اس کا جواب نہ دے سکیں گے تو بھی پتہ چلے گا بھئی یہ سچا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ سارے اکٹھے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہتے ہیں اچھا جی آپ ذرا ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ سنائیں کہ کیا تھی وہ کہانی۔ اب اس وقت تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ جو باتیں اللہ نے قرآن میں ڈالی ہیں۔ میرے رب نے، یہ عظیم معجزہ ہے سورہ یوسف، وہاں کھڑے کھڑے میرے رب نے پوری کی پوری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتاری اور زبان پہ جاری کر دی، اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ یوسف کا ایک دم سے بیان کر دیا۔ اس لیے یہ واحد سورہ ہے قرآن کے اندر جو پوری کی پوری واقعے کو ایک ہی دفعہ سے بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب خواب 3 پیغمبروں کو آئے۔ پہلا خواب تھا ابراہیم علیہ السلام کو آیا جو بچے کو ذبح کرو، دوسرا خواب یہ یوسف علیہ السلام کو آیا، اور تیسرا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، جو کہ ہم لوگ انشاءاللہ ابھی جب فتح مکہ پر پہنچیں گے سورہ فتح پر، تو آخری رقوع میں ہم تینوں ہی پیغمبروں کے خوابوں کو ڈسکس کریں گے کہ جو ابراہیم کا خواب تھا یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، تینوں خواب یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہلے پیغمبر کو جو بات بتائی وہ سفر کرتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور اس کا انجام جو تھا وہ الحمدللہ خوابوں کے ذریعے کیسے کمپلیٹ ہوا۔ کیا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب میں اس کے باپ نے کہا، جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ پیغمبر تھا، خواب کو سنتے ہی فوراً سمجھ گئے۔ اور چونکہ یہاں پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں حسد سب سے پہلے اللہ کی زمین پر جو وقوع پذیر ہوا وہ آدم کے 2 بیٹوں میں ہوا۔ اب پھر حسد کی کہانی آ گئی۔ اب ایک نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، تو یقیناً ماں باپ کا دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ ایک نافرمان ہو اور وہ کہے کہ لو جی باپ اس کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کر رہا ہے، ماں اس کے ساتھ اچھا ہے، ہمیں یہ سلوک کی تو ہمیں بڑی فکر آ جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں آتی کہ بھئی ہمارے بیہیویئر ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک خاص چنے ہوئے بندوں میں شامل تھے، اپنے باپ کے انتہائی تابع دار تھے، لیکن باقی اولاد اتنی گستاخ تھی، اتنی گستاخ کہ بس وہ ایسے ایسے، اور پھر ان کی اولادیں بھی اور بیویوں میں بھی یہ اثر تھا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ بندہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ذریعے کتنا آزمایا گیا، یہ بڑا ہمارے لیے اس کے اندر، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا، بہترین قصہ، خوبصورت قصہ، تمہاری زندگیوں میں برت و نصیحتوں کا پیغام، گھر کے پورے حالات اس میں ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ پوری زندگی کی آزمائشوں کے سفر میں ہمارے لیے اس کے اندر سے ہر طرف سے خوبصورت پیغام اور نصیحتیں اور عبرتیں اور زندگی کے رخوں کو ٹھیک کرنے کا اور صبر کا پیغام ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہ یہ خواب نہ بھائیوں کو بتانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھائی کتنا حسد کرتے ہیں اور وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اور کل الحمدللہ جو اعزاز یوسف کو ملنے والا ہے وہ اتنا عظیم ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیغمبروں کی شان، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھو ماں باپ کو بھی فکر آ جاتی ہے، اولادوں میں سے اللہ اگر کسی کو پسند کرتا ہے تو دوسری اولادیں جو ہیں وہ حسد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کے اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم نیکی میں ایک دوسرے سے حسد کریں، ہم برائیوں میں اور دوسرے کے عہدے اور دوسروں کی عزتوں کو دیکھ کے حسد نہ کریں، وہ حسد ظالم ہے۔ کیوں ظالم ہے وہ حسد؟ اس لیے کہ
اللہ نے کسی کو کچھ دیا میرے ہی بہن بھائی کو اور میں اس پر حسد کر رہی ہوں، میں نے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا، یہ خود میں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، میرا حسد اس کو بھی نقصان دے گا۔ اس لیے بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اگر اللہ آپ کو نعمتیں دیں، عطاؤں بخشوں کے دروازے کھولے، تو آپ اس کو شوخی میں آ کر کے نا تو شو آف کرنے کی کم کوشش کیا کریں، چھپانے کی کوشش کیا کریں، تاکہ آپ کے اندر ہی سے بد نظری اور حسد کی جو بیماری ہے وہ آپ پر نہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تحفظ بھی مانگتے رہیں۔ اور یہ دیکھو یہ سارا کس کے ساتھ ہے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ بھئی یہ سارا کچھ جو سیفٹی کے میئرز ہیں ہمیں اپنے فیملی میں بھی کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اسحاق پر کر چکا ہے۔ یعنی آپ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر بنائے گا اب نبی کی حیثیت سے، آئندہ اللہ تم سے کام لے گا میری اولاد میں، یہ اشارہ بتا رہے ہیں۔ یقیناً تیرا رب علیم بھی اور حکیم بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نشانیاں کو کہہ رہے ہیں بھئی تم نے جو کہی ہے کہ یوسف کا قصہ سناؤ، لو اللہ تمہیں سناتا ہے، تم بھی یوسف کے بھائی ہو بھائی۔ یوسف تو پیغمبر ہوئے، محمد رسول اللہ بھی پیغمبر ہوئے، جس طرح اس کے بھائیوں نے حسد کیا تھا اس طرح تم لوگ بھی محمد رسول اللہ سے حسد کر رہے ہو، اور وہ سارا تمہارا وہی بیہیویئر ہے جو یوسف سے اس کے بھائیوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہی کو آئینہ دکھا کے تو انہی کی تصویر اس میں دکھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہاں حسد کیا کرتا ہے؟ اتنا ایکسٹریم جرم پر آمادہ کر دیتا ہے، اس لیے حسد بڑی ظالم چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو خود ہی ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرار داد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اسے کہ سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ کچھ چر چگلے، یہ چر چگلے محاورہ ہے، جیسے کسی بچے کو آپ ساتھ جنگل میں لے کے جائیں اور وہ وہاں ادھر ادھر باغ دوڑ کر کے کوئی پھل کھا رہا ہے، کوئی کھیل کود کر رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ چر چگ رہا ہے۔ تو اور کھیل کود سے کچھ دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شوق گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، جب یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں پھینکنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل آتا ہے اور وہ ان کے اپنا پر پہ ان کو رکھ لیتا ہے اور بڑے آرام سے کنویں کی تہہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں آپ حیران ہوں اور قربان جائے اس رحمان رب کے کہ اگر وہ کسی کو نقصان نہ دینا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں دے سکتی، اور جس کو اللہ نفع دے، اللہ اکبر، اس کا نفع کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا۔ یا ہمارے ایمان کی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بدبختی برا کام کرتا ہے وہ اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے غلط کام کا رزلٹ کیا ہوگا، وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ جو ہم نے شروع میں آنکھوں کی بات پڑھی تھی۔ لیکن رحمان اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں،
اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ دیکھیں کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کو چونکہ پاس اللہ دی ہوئی بصیرت ہوتی ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر یعقوب فرماتے ہیں کہ بھئی کتنا سمجھدار تھا بھیڑیا، جو یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیض ویسی ویسی، اس کو وہ نہ پھٹی ہے نہ کوئی اس کو مسئلہ آیا ہے، قمیض کو اس نے چھیڑا ہی نہیں، اس کی قمیض اتار کر کے یوسف کی تو پھر بھیڑیے نے کھایا۔ تو یہاں صاف صاف کر کہ جب کوئی انسان غلط حرکتیں کرتا ہے تو اس کی بنیاد جو جھوٹ کی ہوتی ہے اس میں وہی کھگر جو پیچھے ہم نے پڑھا، اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہوتی ہے جو بے بنیاد ہوتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف کو دے کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ وہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اسے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے بس اسے بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملہ میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ اب یہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام جتنی دیر کنویں میں رہتے ہیں میرے رب تعالیٰ کا ان سے فل رابطہ رہا ہے۔ اللہ وحی کے ذریعے ان کو تسلی دیتے رہے ہیں، جس کا رب یہاں بڑا گہری بات ہے کہ تم کبھی بھی اپنے آپ کو جب تنہا نہیں سمجھتے تو یقیناً اس وقت رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اس کا اللہ ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم حسبی اللہ بار بار پڑھتے ہیں۔ اور وہ یوسف جو اس وقت خدا کی زمین پر خدا کا محبوب بندہ تھا، کس طرح وہ جب ظاہر کنویں سے نکالا ہے اور سامان میں ان کو ڈالا ہے، کہاں لپیٹا ہوگا، کہاں کیا، باپ کا اتنا پیارا بچہ، تو اس وقت کس صعوبتوں سے گزر کر کے وہ منڈی تک پہنچا ہوگا، اور کس طرح اتنا قیمتی یوسف ٹکوں میں بازاروں میں بکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھو اللہ کے محبوب بندوں کی آزمائش ہے، یہاں دیکھ کر کے تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ دنیا ہے آزمائش کا گھر۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی سے یہ آزمائش کا سفر آ رہا ہے تو آپ اللہ سے مضبوط جڑے رہیں گے تو الحمدللہ کیا ہوگا، ڈھارس ہوگی، اور اپنے سفر اور انجام کی کامیابی آپ پر یقینی ہوگی، جس میں کوئی بھی جو اتنی بھاری بھاری مصیبتیں ہیں وہ مصیبت محسوس نہیں ہوگی۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سفر تھا اس کے اندر جو امتحان آزمائشیں تھیں وہ سب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مصر کی سپر پاور کا یوسف علیہ السلام کو چونکہ حکمران بنانا تھا۔ اب ایک گاؤں میں رہنے والا بچہ کسی سپر پاور بادشاہ کی کرسی تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں، ایک ناممکن نظر لاتا ہے، لیکن رحمان کہتے ہیں جو میں نے کرنا ہوتا ہے میں اس طرح سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس طرح اللہ وہاں سے چلاتے ہیں یوسف کو، اور کس طرح پورے سفر میں وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اس کی کن کی قوت اور اس کے بے نظیر سبحان اللہ فیصلوں پر قربان، جو رب اپنے بندوں سے کیسے کام لیتا ہے، ان کو کیسے تحفظ دیتا ہے، اور کیسے اس کے دشمنوں کو شرمندہ کرتا ہے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آجا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ جب بھی یوسف علیہ السلام کی طرف وہ بڑھتی ہے تو وہ دوڑتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں کہ جبریل ہے، اور وہ اس طرح نظر دوسری طرف کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ،
تو فحش کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہ سامنے یہ برہان دیکھی تو ایک دم ان کا دل مضبوط ہوا اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دے۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کا یوسف علیہ السلام وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کو قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، تم عورتوں کی چالیں تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام اس معاملہ سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا ہی حسین ترین بنایا تھا، سبحان اللہ، کوئی انسان ہی نہیں لگتا تو کوئی فرشتہ لگتا، سبحان اللہ۔ بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ ہے یہ دیکھو، یہ بھی حسن بھی فتنہ بن جاتا ہے کبھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہیں ایز اے مجرم۔ وہاں کو نیکی کے لیے تو نہیں کسی کو کوئی بھیجتا، جو بھی جیل میں جاتا ہے وہ کیا ہے، کسی نہ کسی سزا کی وجہ سے وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے، تو وہ اپنی سزا کے لیے جاتا ہے۔ لیکن ایک جو نیک فطرت بندہ اعلیٰ شخصیت کا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا امپریشن اتنا زبردست ہوتا ہے کہ دیکھنے والے اس کے قول و فعل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کتنا اعلیٰ کردار کا بندہ ہے۔ تو جیل کے اندر ان کی نیکی اور خوبصورتی نے اتنا زیادہ امپریس کیا کہ وہاں ان کو عہدہ مل گیا، کیا دونوں کو کھانا تک سے جیل کا ہی ہیڈ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ وہاں جا کے بھی وہ ایک جیلیئر کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، بڑی انتہائی خوبصورتی، اور وہاں بھی وہ اپنے رب کی تبلیغ کرنے میں لگ گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جیل ان کے لیے معراج بنا دی۔ الحمدللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملی، کیونکہ وہاں فل ٹائم میرا رب جو ہے ان سے رابطے میں ہے، ان پر وحی آ رہی ہے، جبریل ان کے پاس آ رہے ہیں، تو وہ وہاں اپنے رب کا کام کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اعلیٰ امپریشن ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ آپ جہاں بھی بیٹھیں، جہاں بھی جائیں، آپ کو دیکھنے والے یہ احساس کریں کہ یہ ایک نیک انسان ہے،
اچھی بات کرنے والا ہے اور آپ سے کوئی اچھا ہی سوال کرے تو الحمدللہ یہ ایک مومن کی صفتوں میں اعلیٰ صفت ہے. تو ہر مومن کا امپریشن یہی ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام کا ادھر جیل میں ہوا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرمانروائی کا اقدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اب یہاں سے بڑا خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے کہ آپ لوگوں کو داعیہ دین ہونے کی حیثیت سے کیسے اللہ کا پیغام کسی تک پہنچانا ہے. جس وقت کوئی آپ سے کچھ سوال پوچھنے آئے اس وقت اس کی پوری توجہ آپ کی طرف ہوگی کیونکہ وہ اپنے سوال کا جواب آپ سے لینا چاہ رہا ہے. تو آپ بجائے اس کے ڈائریکٹ سے اس کا سوال اس کو دے کے اس کو فارغ کر دے پہلے تھوڑی سی اللہ کی بات بھی ضرور بتا دیں. یہ بتاوا سب حق کا فریضہ ادا کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ بن جاتی ہے اسپیس بن جاتی ہے کہ اللہ کی بات کرنا کسی کے ساتھ اس وقت جب کہ وہ آپ کو پوری توجہ دے رہا ہو رسپیکٹ دے رہا ہو پھر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہو تو اس وقت آپ اللہ کی بات کریں گے تو وہ ضرور اس کے دل میں اترے گی انشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ جب کسی سے ملیں تو اپنے اللہ کی بات کو کس طرح سے اگلے تک پہنچائیں گے. اور ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ یہ اللہ کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا اللہ کی باتوں کو دوسروں تک کے دلوں میں اتارنا. تو یہ خیر دلوں میں اتارنا اس خیر کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا فرض اولی ہے. تو اس کو ہمیں ہر وقت سے یاد رکھنا ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زندہ کے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا. اب رب سے مراد اللہ نہیں ہے یہاں وہ جو بادشاہ تھے مصر کے ان کے یہ ایک رواج کے طور پر تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا اس کو رب کہہ دیتے. شراب پلائے گا. رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا. اب یہ دیکھیں اس میں مسلسل خوابوں کا تذکرہ آ رہا ہے. یعنی خوابی بذات خود کیا ہے ایک حقیقت ایک سچائی ہے اور پیغمبروں پر بھی جب آتا ہے تو خواب جو ہے تو وہ وہی کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے اور نیک لوگوں کے خواب ہوتے ہیں اور قرآن سے بھی خوابوں کی تعبیر لی گئی ہے. اور اس کا باقاعدہ جو ہمارے امام ہو گزرے ان امام ابن سیرین جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر کے امام تھے. اللہ اکبر. میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی اور اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں. مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی. سبحان اللہ. یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر کے لوگوں کے اوپر اپنی نیکی کا اتنا زبردست امپریشن ڈالا
کہ الحمدللہ وہ بندہ آ کر کتنے پیارے الفاظ سے ان کو مخاطب کر رہا ہے، اے سراپا راستی، یعنی کہا اسے یہ بات بتا دے نہیں، کیونکہ وہ ان کے صحبت میں رہ کر کے تو اس نے جو باتیں سیکھی تھی ان سے، وہ انہوں نے ان کے دل میں، اس بندے کے دل میں ڈال دیا کہ یہ بندہ ایک سچا ہے اور بہترین انسان ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو القاب بنتے ہیں انسان کے بہترین کردار کی وجہ سے۔ تو اتنے پیارے انداز سے وہ ان کو بلا کر کے کیا کہتا ہے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو، میں کا- کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا، پھر تم سب اس وقت کے لیے جمع کرو گے، جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو جانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ میں نہیں لگاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي والذنب ما قسمت لي. اللهم اجعل لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متوالي كأوها منيبا. اللهم اجعلني صبورا واجعلني ذكورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا واجعلني في عيون الناس كبيرا. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما يبدو من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اے مہربان اللہ ہمارے گناہ دھو دے، اے آقا و مولا، اے مہربان اللہ بارش اولے اور برف کے پانی سے ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ اللہ آج مبارک دن ہے جمعۃ المبارک کا، اللہ آج نور کا دن ہے، اللہ امت مسلم کے لیے رحمت و عافیت کا دن ہے، نیکیاں کمانے کا دن ہے۔ اللہ یہ رمضان کا عظیم جمعہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سامان بنا دے، اس میں ہمیں بہت نیکیاں کرنے والا بنا دے، بہت توبہ کرنے والا بنا دے، بہت درود پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں قبول کر لے، ہمیں عافیت دے دے۔ اللہ تعالیٰ جی رمضان کی برکتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اللہ کلام اللہ جو پڑھتے ہیں اس سے جو غلطیوں سے معاف فرما دے، جو صحیح ہے سے اعلیٰ درجے پہ قبول فرما، ہمارا رہنما بنا، ہمارے سینے اس کے لیے کھول دے۔ اے رب آج کے خوبصورت دن میں اپنے بندوں پہ بہت رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے رحمت کے دروازے کھلے رکھنے والے اللہ، آج تو سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ دے دے، تاکہ سب لوگ تیرے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے اللہ سب بے اولادوں کو اولادیں دے دے، جن کے پاس نریدہ اولادیں نہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، جو بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما، قرض داروں کے قرض کے
بہترین سبیل عطا فرما ادا کرنے کا مالک، تو بڑے خزانوں والا رب ہے اللہ۔ اے مہربان اللہ، امت محمد پہ رحم فرما دے، اس کے جوانوں کے دلوں کو بدل دے اللہ تعالیٰ جی، صراط مستقیم پہ چلا دے، صراط سبیل کا راستہ آسان کر دے۔ اے میرے محبوب اللہ، اللہ تعالیٰ وہ بچے جو امتحان دے چکے یا دے رہے ہیں یا آئندہ دینے والے ہیں، اللہ سب کو سنہری کامیابی عطا فرما۔ میرے اللہ اپنے علم سے ان کو علم عطا فرما، اپنی قلم سے ان کی قلم کو میں قوت عطا فرما، اللہ ان کے سینے علم کے لیے کھول دے یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرما، یا اللہ بچوں کے دل پڑھنے میں لگا دے، یا اللہ ہدایت اور ایمان کی دولت ان بچوں کو عطا کر دے، یا اللہ سنہری کامیابی ان کا مقدر فرما، ان کے روشن مستقبل کر دے اللہ۔ اللہ سب کے بچوں کو ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے مہربان رب، اے رحیم اللہ، یہ دنیا ہمارے لیے آسان کر دے اللہ، نیکیاں کرنا آسان کر دے اللہ، اس سفر پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے اللہ، عافیت عطا کر دے اے اللہ، عافیت عطا فرما اے اللہ، ہر کس و نقص کو عافیت عطا فرما مالک مہربان، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے اہل و عیال کو ہدایت دے، امت محمد کو ہدایت دے مولا۔ اے میرے رب اللہ، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے یا اللہ، کوئی بھی جہنم میں نہ جائے مالک، اس رمضان کی برکتوں سے سارے جنت کے خریدار بنا دے میرے مالک اللہ، تو توفیق دے اللہ، تو اپنے بندوں کو توفیق دے دے کہ وہ جنت کے خریدار بن جائے اللہ، تیری کتاب کو سمجھنے والے بن جائیں اللہ، تیری کتاب کو سینوں میں اتارنے والے بن جائیں تاکہ زندگی کی راہ ان کے لیے روشن اور آسان ہو جائے اللہ، ہمیں بصیرت کی آنکھیں دے دے، اچھی باتیں سننے والے کان دے دے اللہ، سارے حصے اعضاء سے نیکیاں خریدنے والا بنا دے۔ اے مہربان اللہ، ہماری مدد فرما اللہ، ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں اللہ، اللہ تیرے اس راستے پہ چلنا گناہ گاروں کے لیے مشکل ہو گیا یا اللہ، آسانی عطا فرما یا اللہ، آسانی عطا فرما، وہ رحم کر دے مالک اللہ، ہاں تیرے راستے میں چلنے کی کوششوں کو اللہ، جو حقیر اور نئی چیزوں کے یہ محبتیں اور سفر ان کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ، تو ہم سے راضی ہو جا مالک، تو ہم سے راضی ہو جا مولا، تو آج ہم سے راضی ہو جا۔ آج بڑا پیارا دن ہے اللہ، اس دن میں ہماری ساری دعائیں قبول کر لے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے اللہ، اور جو مانگنے کا شعور نہیں وہ بھی دے دے میرے مولا، بس تو ہم پہ احسان فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف فرما اللہ، جو مانگا ہے وہ سب عطا فرما، جو مانگنے کا شعور نہیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا کریم یا کریم یا کریم یا بدیع السماوات والارض یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع یا بدیع یا بدیع اللہ تعالی خیر خلقی ربنا تقبل منا سخاوتنا صدقاتنا وصالح اعمالنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى صحبه اجمعين سلام آمین اللهم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔